अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी फाइनली सावन भी स्टार्ट हो चुका है और हमारे यहाँ आज सावन की पहली बारिश भी हो चुकी है और इतनी हब्स वाली गर्मी हो गई है ना कि बस अल्लाह की पनाह। और मुझे याद आ रहा है वो पिछला साल के तब मेरी नई नई शादी हुई थी और बहुत शदीद गर्मी थी और यही सावन का महीना था। और आज ये बातें इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टाइम पे ना मैं बना रही थी गूंद कतीरा और तुखमलंगा भिगोकर मैंने रखा हुआ था, तो वो वाला जो ड्रिंक है वो मैं बना रही थी। अदनान ये ड्रिंक बहुत शौक से पीते हैं। खैर मैंने तो इन दिनों कुछ कम किया हुआ है इसको पीना, लेकिन अदनान जो है ना स्पेशली जब घर से बाहर जाएँ या घर से बाहर आएँ तो उनको ये ड्रिंक लाजमी चाहिए होता है और ये बहुत रिफ़्रेशिंग है। आपके माइंड को और आपकी पूरी बॉडी को ना एकदम रिलैक्स कर देता है। और जिस तरह का आजकल सीज़न चल रहा है उसमें तो ये ना बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत मज़े के फ़वाइद हैं। रिसेंटली वीडियो पर मैंने तहज्जुद के हवाले से बात की थी और मुझे इतना अच्छा लगा जब आप लोगों ने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि आप लोग तहज्जुद स्टार्ट करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। यकीन जाने तहज्जुद आपकी ज़िंदगियों में ऐसे बेनिफिट्स लेकर आता है कि आपकी सोच है और अल्लाह ताला आपकी वहाँ से गैबी मदद करते हैं कि जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। यानी आपको हर रास्ता बंद नज़र आ रहा होता है, लेकिन तहज्जुद वो वाहिद नमाज है कि जो आपके लिए बंद रास्तों में से भी रास्ता निकाल देती है। क्योंकि रास्ता निकालने वाली वो ज़ात है कि जो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिस्क देता है, जो स्याह पहाड़ में तारीक रात में एक चींटी के मुंह में भी सब्ज़ पत्ता देने पर कादिर है। बस वो चाहता है कि आपका उस पर तवक्कुल मजबूत हो, फिर वो आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है कि आपका वहमो गुमान भी नहीं होता। आज ना जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 1 साल हो गया है और आज मेरी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। तो शादी को लेकर आज मेरा बड़ा दिल किया कि आज थोड़ी सी बातें डिस्कस कर ली जाएं। आई होप आप इन बातों को पसंद करेंगे। निकाह यानी कि शादी जैसा पाकीज़ा रिश्ता, ये वो रिश्ता है जिसकी बुनियाद जन्नत में रखी गई है। और जन्नत के बारे में तो हम सब भी जानते हैं कि कैसी नेमतों भरी जगह और हमारे अब्दी ठिकाना है वहाँ, और वहाँ पर इस रिश्ते की बुनियाद रखी गई। और मैं सोचती हूँ कि वो कितने खूबसूरत लम्हात होंगे जब अम्मा हव्वा को और हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम को आपस में रिश्ता ज़ौजियत में जोड़ा गया होगा और उसके बाद फिर दुनिया में इस रिश्ते की बुनियाद रखी गई। और सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया से जाने के बाद यानी जब हम वापस जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पर ना मियाँ बीवी का ही रिश्ता जो है वो बरकरार रहेगा। तो जिस रिश्ते से रिश्तों की इब्तिदा हुई वो भी रिश्ता ज़ौजियत था और जिस रिश्ते पर ये सारे रिश्ते ख़त्म होंगे वो भी रिश्ता ज़ौजियत ही है। जब इस्लाम को स्टडी किया जाए ना तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 शादियाँ की वो दरअसल इसलिए नहीं की कि उनको कोई शादियों को शौक़ था, बल्कि हमें ख़ानदानी निज़ाम सिखाने के लिए कि एक बेहतरीन आइली ज़िंदगी कैसे होती है। उन्होंने ये सब हमें सिखाने के लिए, अपनी उम्मत को सिखाने के लिए ना ये सारी शादियाँ की, एक बेहतरीन आइली ज़िंदगी गुजार कर दिखाई। और हमारे प्यारे नबी को घर में देखा जाता तो कभी हज़रत आयशा के काम में मदद करा रहे हैं, कभी उनके साथ आटा गूंद रहे हैं, कभी उनके साथ दौड़ के मुकाबले लगा रहे हैं। कितना हसीन मंजर लगता होगा ना ये। हज़रत आयशा खुद रिवायत करती हैं कि शादी के इब्तिदा में वो थोड़ी दुबली पतली थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दौड़ का मुकाबला लगाया तो हज़रत आयशा जीत गई। और फिर फरमाती हैं कि कुछ अरसे बाद जबकि वो थोड़ी सी जिसामत में ज़्यादा हो गई थी, तो जब दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दौड़ का मुकाबला लगाया तो अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं उनसे दौड़ में पीछे रह गई। जब मदीने में इस तरह से खेलों के मुकाबले होते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओट में खड़े होकर वो मुकाबला जात देखा करती थी। तो इतना प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइली निज़ाम चलाया अपने घर का। और हमारे प्यारे नबी क्या कहते हैं कि तुम में से बेहतर है वो शख्स जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है,
جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ صدقے کی فضیلت سے تو ہم سبھی واقف ہیں کہ صدقے کی کتنی فضیلت ہے، تو ہمارے اسلام نے تو ہمارے مردوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم جو اپنے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہو نا، وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ پھر ایک اور بات کہ اللہ پاک جو ہے نا میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، کب کہ جب خاوند سو رہا ہو اور بیوی اس کو نماز کے لیے جگائے، اور جب وہ نہ جاگ رہا ہو تو وہ اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کر جگائے اور اسے نماز پڑھوائے۔ اسی طرح جب بیوی سو رہی ہو اور وہ نماز کے لیے نہ جاگ رہی ہو تو خاوند اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو نماز کے لیے جگائے۔ تو یہ دو لمحات ہوتے ہیں کہ جب اللہ پاک ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے رشتے کو تھوڑا زیادہ ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اگر خاوند بیوی کی بات مان رہا ہے، اس کو تھوڑا ناز و نام میں پال رہا ہے، تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کا مرید ہے، اور یہ تو بیوی تو اس کی بادشاہ ہے، یہ تو بیوی کا غلام ہے۔ اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، عرب میں تو تھا ہی یہ ٹرینڈ کہ وہاں پر بیوی سے اظہار محبت کو جرم سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل لگا کے بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابہ کی، تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو پیارے آقا نے جواب دیا، عائشہ سے۔ وہ بندہ تو حیران نہیں ہو گیا، پھر گڑبڑا کے پوچھا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو کہنے لگے کہ عائشہ کے باپ سے، یعنی عائشہ کو پھر بھی مینشن کیا۔ اور یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بنتا بھی 3 بول سے ہے اور ختم بھی 3 بول سے ہوتا ہے۔ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے یہ، اور اسی لیے اللہ پاک نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند جس چیز کو کیا ہے وہ طلاق کو کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک اپرچونٹی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کا آپس میں میل نہیں بنتا، تو وہ اگر نہ نبھانا چاہیں تو عزت دار طریقے سے اس رشتے کو ختم کر دیں۔ کوئی بھی رشتہ ہو اس میں کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے، اسپیشلی میاں بیوی کا رشتہ۔ ہمارے آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈز اپنی رسپانسبلٹیز میں الجھے ہوتے ہیں اور وائفز جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز میں الجھی ہوتی ہیں۔ شروع کے دن جب شادی کے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم انجوائے کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جب سر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو دونوں ہی اپنے سرکل میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں میں، ان کی پرورش میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ٹائم دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو بانڈ مضبوط کرنا چاہیے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے درمیان گیپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان دونوں کے سکون جو ہیں وہ کہیں اور جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ویلیو نہیں کر پاتے، اور کرتے کرتے جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں اس وقت وہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے جوانی کا کتنا ٹائم، جب ہمارے پاس صحت تھی، ہمارے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا، ہم نے ایسے ہی ضائع کر دیا۔ تو اسی لیے زندگی جینے کے لیے کبھی بھی کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، زندگی کو آج ہی اسپیشل بنانا چاہیے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں نا، مومنٹس گزر جاتے ہیں، آپ کی اینیورسریز گزر جاتی ہیں، بہت کچھ گزر جاتا ہے، لیکن یہ جو لمحات ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑی دیر جب آپ ساتھ بیٹھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، دراصل آپ ایک دوسرے کو یہ فیل کراتے ہو کہ آپ دوسرے کے لیے اسپیشل ہو، اور اس طرح کرنے سے آپ کے دل کے جذبات ایک دوسرے کے لیے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر نا ملیحہ مجھے دکھا رہی تھی کہ اس نے نا کیلی گرافی کرنا سٹارٹ کی ہے، چھوٹی سی گڑیا ہے ہمارے گھر کی، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے ان چیزوں میں اپنا انٹرسٹ نہ لگانا شروع کیا ہے۔ بچیوں کو کیلی گرافی لازمی سکھانی چاہیے اور آرٹ میں ان کو لازمی انٹر کرنا چاہیے۔ اچھا، گزشتہ دور میں نا موبائل فون اور میڈیا کا اتنا دور نہیں ہوتا تھا، تو سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اسپیشلی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دن بھر کی ساری باتیں کی اور مسائل ڈسکس کیے، مطلب بہت ایک اچھا وقت ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے میڈیا کا دور آگے چلتا گیا اور فونز
عام ہوتے چلے گئے. تو اب جو ہے نا آپ کبھی زندگی میں دن بھر کی تھکان کے بعد رات کو فری ہوتے بھی ہو تو پھر آپ اپنا فون لے کے بیٹھ جاتے ہو, ہسبینڈ اپنا فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہی کمیونیکیشن گیپ, جس کی وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے چھوٹے چھوٹے موقعوں کو نا یوٹیلائز کرنا چاہیے, ان کو میموری بنانا چاہیے, تاکہ کل کو آپ جب بڑھاپے میں جا کر ان لمحات کو یاد کرو تو آپ کو لگے کہ آپ واقعی میں زندگی جی کر آئے ہو, آپ نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے, آپ نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے نا تو بہت سارے دل میں وسوسے لے کر وہ اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے, اور ماں باپ کا گھر چھوڑنا کسی بھی بیٹی کے لیے آسان نہیں ہوتا. وہ دوسرے گھر آ تو جاتی ہے لیکن اس کا دل پیچھے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گھر والوں میں, اپنی دوستوں میں الجھا رہتا ہے. ایسے میں اس کو باقی کسی سے امید ہو نہ ہو, اپنے شوہر سے وہ بہت امیدیں رکھ کر آتی ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا, اس کا ساتھ نبھائے گا, اس کو پروٹیکٹ کرے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی سوچ مردوں کو بیویوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے جو ہے نا وہ محروم کر دیتی ہے, جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لڑکیاں جو ہے نا مرجھانا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان تیسرا ہمیشہ شیطان ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو خاوند کو بیوی کے خلاف اکسائے یا بیوی کو خاوند کے خلاف اکسائے. اگر ایک گھر میں دنیا کی ساری آسائشیں ہوں لیکن میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ نہ ہو, اعتبار کا رشتہ نہ ہو, تو وہ گھر گھر نہیں رہتا, کیونکہ گھر بنانا ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد نے مل کر. اور جب تک آپ کی بیوی جو ہے اس کو آپ ملکہ بنا کے رکھو گے, جب وہ خوش رہے گی, جب وہ ذہنی طور پر سکون میں رہے گی, تو آپ کا گھر بھی یقیناً جنت کا ہی نمونہ بنے گا. اس چیز کو پرسنلی ایز اے وائف میں نے بھی آبزرو کیا ہے, اور باقی سب بھی ہاؤس وائفز میں سے اتفاق کریں گی کہ اگر ہسبینڈ آپ کو دن میں ایک تعریف کا جملہ بول دیں تو آپ کا پورا دن اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے, آپ خوشی سے سرشار رہتی ہیں, آپ کا کام کرنے کا دل لگتا ہے. اس کے برعکس اگر وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا مس بیہیو کر کے چلے جائیں آفس, یا آپ کو ٹائم نہ دیں, یا آپ کو اگنور کریں, آپ دیکھیں گے کہ پورا دن آپ کی انرجی ڈاؤن رہے گی, آپ مینٹلی اسٹریسڈ فیل کرو گے, آپ کا گھر کا کسی کام کرنے کا دل نہیں کرے گا, نہ کسی سے بات کرنے کا, بچے الگ ڈسٹرب ہوں گے. تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے بولوں کو میٹھا کرو, ایک دوسرے کی تعریف کر دیا کرو, اس سے جو ہے نا آپس کے رشتے جو ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. یہ بات صرف ہسبینڈس کے لیے نہیں ہے کہ انہیں وائفز کی تعریف کرنی چاہیے, بلکہ یہ بات بیویوں کے لیے بھی ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ہسبینڈ کو اپریشیٹ کریں, انہیں حوصلہ دلائیں, اس سے ان کے دل میں بھی آپ کی قدر اور آپ کے جذبات جو ہے نا وہ بڑھیں گے. تو آج یہ جو بکے دیکھا آپ نے اور 7 گجرے اور کیک, یہ الحمدللہ عدنان نے مجھے سرپرائز گفٹ کیا تھا, اور جس کو دیکھ کے مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی. اور جو گفٹ انہوں نے مجھے دیا تھا وہ یہ آئی فون 13 پرو میکس دیا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ماشاءاللہ لازمی کہیے گا. موسم بھی آج اللہ پاک نے کیا خوب دیا تھا, پھر امی کی طرف بھی گئے اور ماشاءاللہ بہت اچھا دن گزرا. تو ویڈیو کو مست لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنے رشتوں کا اور اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.